बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से एक लाइव प्रोग्राम के दौरान सवाल होता है कि क्या हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का कोई बेटा मोहसिन नाम का था या नहीं था। इंजीनियर साहब ने क्या जवाब दिया, मुलाहिज़ा फरमाएं। जी, मेरा एक दोस्त है, वो कह रहा है कि फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम का कोई बेटा था जिसका नाम मोहसिन था, मगर मुझे गलत है उसके बारे में जी कोई नहीं जी। तो जी, आपने मुलाहिज़ा किया मिर्ज़ा साहब सिरे से हज़रत मोहसिन के वजूद के मुनकिर हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, इस नाम का कोई बेटा नहीं था। अब आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह भी हम रखते हैं अहले सुन्नत मौरखीन ने, मुहद्दिसीन ने, इनके उलमा ने हज़रत मोहसिन के वजूद को कबूल किया या नहीं किया, और हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम के कितने बेटों का जिक्र किया जो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से थे, वो इंशाअल्लाह भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि गुज़श्ता साल मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी ने भी इस मौजू पर जब गुफ्तगू की तो उसने वजूद को कबूल किया था। उसने कहा हज़रत मोहसिन नाम का बेटा था, लेकिन वो क्या था जनाब, वो बचपन में ही वफ़ात पा गया था। ये मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी का बयान था जो अभी हम आगे चलाएंगे, और उसके ऊपर हमने जो जवाब दिया था और कसरत से इनके उलमा की किताबों से हमने साबित किया था कि हज़रत मोहसिन नाम का बेटा भी था, और वो सिक्त हुआ था। आया वो सिक्त तबीई था या गैर तबीई था, उसके पीछे कोई और असबाब कार फरमा रहे, और क्या सबब बना के वो बच्चा सिक्त हो गया, वो भी हम इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में बयान करेंगे। लेकिन सबसे पहले मिर्ज़ा साहब का ये झूठ जो है वो 3-4 किताबों हम आपकी खिदमत में रखते हैं। आगे मज़ीद भी हवाला जात रखेंगे, लेकिन ये क्योंकि हवाला जात हमने अपनी उस गुज़श्ता क्लिप में बयान नहीं किए थे, तो मुलाहिज़ा फरमाएं। सबसे पहले इब्न हिब्बान की किताब अस-सिकात में इब्न हिब्बान जो है वो जब इमाम अली अलैहिस्सलाम की औलाद के बारे में गुफ्तगू करता है तो मुलाहिज़ा फरमाएं इब्न हिब्बान की किताब अस-सिकात, वहाँ पे क्या कहता है, बयान करता है कि वकाना ले अली इब्न अबी तालिब 25 वलदा, यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम के जो हैं वो 25 बच्चे थे। अच्छा जी, उनमें से जो उनके बेटों में क्या है, हसन, हुसैन और मोहसिन व उम्मे कुलसूम अल कुबरा व ज़ैनब अल कुबरा, यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम के हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा में से 5 बच्चे थे। पहला हसन, हुसैन और मोहसिन। मिर्ज़ा साहब क्या कह रहे थे, गलत है भाई, मोहसिन नाम का कोई बच्चा नहीं था। और क्या फरमाते हैं कि हा उला अल खम्सा मिन फ़ातिमा बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो 5 बच्चे थे ये किस में से थे, जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में से। कौन बयान कर रहा, इब्न हिब्बान। अच्छा जी, जो इनका इमाम है। उसके बाद अलामा नववी जो हैं वो इब्न कुतैबा से नकल करते हैं अपनी किताब, मुलाहिज़ा फरमाएं इमाम नववी तहज़ीबुल अस्मा वल लुगात में क्या बयान करती हैं इसकी पहली जिल्द में इब्न कुतैबा से, कि इब्न कुतैबा क्या कहता है कि इमाम अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे उनमें हसन, हुसैन और मोहसिन, कौन, हज़रत मोहसिन अलैहिस्सलाम थे। अच्छा जी, उसके बाद हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी, वो अपनी मशहूर ज़माना किताब फ़थुल बारी, अगर मिर्ज़ा साहब फ़कत यही 2-3 जो ये मशहूर किताबें हैं, यानी ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम इनके ऊपर गुफ्तगू होती है, इनको बयान किया जाता है, ये वो किताबें हैं कि जो ज़बान ज़द आम हैं, आवाम को भी पता है, कुजा उलमा। फ़थुल बारी में जब हम जाते हैं, इसकी अजुज़-उस-साबी, इसकी 7वीं जिल्द में वो क्या बयान करता है, मुलाहिज़ा फरमाएं कि इमाम अलैहिस्सलाम के व औलादुहु वल हसन वल हुसैन व मोहसिन व उम्म कुलसूम मिन फ़ातिमा, यानी हज़रत मोहसिन जो हैं वो इमाम अली अलैहिस्सलाम की और यानी बेटों में से थे, जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा में से। ये कौन थे जनाब, हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी। उसके बाद सियर व आलाम नुबला में शम्सुद्दीन ज़ाहबी साहब जो हैं वो इब्न अब्दुल बर से क्या नकल करते हैं, वक़ाला इब्न अब्दुल बर दखल बिहा बअदा वक़अत उहुदिन फ़वलदत लहुल हसन वल हुसैन व मोहसिनन व उम्म कुलसूम व ज़ैनब, के इमाम अलैहिस्सलाम जो हैं कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से जंग उहद के बाद कौन से बच्चे जो है उनकी विलादत होती है, इमाम हसन, इमाम हुसैन और व मोहसिनन या मुहस्सिनन, दोनों जो हैं वो तलफ़ुज़ किए जाते हैं। यानी हज़रत मोहसिन जो हैं वो इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे थे, किस में से, जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में से। और मिर्ज़ा साहब ने क्या कहा, हज़रत फ़ातिमा का मोहसिन नाम का कोई बेटा नहीं था। यहाँ तक ये जो हमने आपकी खिदमत में हवाला जात पेश किए, ये हमने चूँकि अपनी गुज़श्ता वीडियो में बयान नहीं किए थे। अब मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब का जो एक ब्लंडर था, उनका जो झूठ था, उन्होंने पहले तो कहा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम को कैसे पता चल गया कि भाई बेटा है, और उसका नाम मोहसिन भी रख दिया। और फिर दूसरा एतराज़ ये किया कि जनाब वो तो तबी तौर पर बचपन के आलम में वफ़ात पा गए थे। इन दोनों जो उनके एतराज़ात थे उनका जवाब हमने
اپنے ایک ویڈیو میں گزشتہ سال دیا تھا، وہ آپ کے سامنے پھر رکھتے ہیں۔ پہلے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کا آپ وہ جھوٹ ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد ہمارا تفصیلی جواب۔ اس واقعہ کا جھوٹ کا ایک اور اشارہ بھی ہے۔ کہتے ہیں جب عمر نے دروازہ حضرت فاطمہ پہ گرایا تو ان کے پیٹ میں محسن بچہ تھا، وہ ساکت ہو گیا۔ مسلمانوں، کوڑ دے پیر نہیں ہوندے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ پیٹ میں جو بچہ محسن تھا وہ ساکت ہو گیا۔ پیٹ کے بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ پیٹ والے بچوں کے نام بھی ہوتے ہیں۔ پیٹ میں بچہ تھا محسن، وہ ساکت ہو گیا۔ وہ بچہ تھا، بچی نہیں تھا، اس کو پتا تھا، اس کا نام بھی محسن تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ حضرت محسن حضرت علی المرتضی حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں، اور یہ پیدا ہوئے ہیں اور بچپن میں فوت ہوئے ہیں اپنی بہن حضرت رقیہ کے ساتھ۔ حضرت علی کی 6 اولادیں ہیں، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں، حسن، حسین، محسن، زینب، رقیہ، ام کلثوم۔ رقیہ بھی بچپن میں گئی ہیں، محسن بھی بچپن میں فوت ہوئے ہیں۔ ان دونوں کا اس لیے عام طور پہ مورخین ذکر نہیں کرتے، کہتے ہیں 4 اولادیں ہیں، دراصل 6 ہیں۔ شبر، شبیر اور مشبر کی روایت تو مستدرک میں موجود ہے، اس کے وزن پہ حضور نے 3 نام رکھے تھے ان کے۔ تو میرے دوستو، جھوٹ بولنے کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حرکت کسی جگہ کسی صحیح کتاب میں ثابت نہیں ہے۔ یہ جھوٹ ہے، پراپاگنڈا ہے۔ یہ دراصل حضرت عمر کے خلاف نہیں ہے، یہ حضرت علی کی غیرت پہ سوال کیا جا رہا ہے، یہ حضرات حسنین کی عزت پر سوال کیا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ ان کی ماں پر یہ بات ہوئی تھی۔ یہ ان کی غیرت پر بات ہے، اور ہم ایسی جھوٹ کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑاتے ہیں۔ جی مومنین، آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ مفتی صاحب نے اپنے اس کلپ میں دل کھول کر جھوٹ بولے ہیں، یعنی اس کی ایک بات بھی سچی نہیں ہے اور ایک بات بھی علمی نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ موصوف نے کہا کہ حضرت محسن جو ہیں وہ شیعہ کہتے ہیں، شیعوں کا جھوٹ ہے کہ وہ سخت ہوئے تھے، جبکہ وہ شکم مادر میں تھے۔ جب آپ خود یعنی شیعوں کے بقول وہ شکم مادر میں تھے، تو کیسے پتہ چل گیا کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے اور اس کا نام محسن رکھ بھی دیا گیا؟ تو ان مفتی صاحب کو چاہیے کہ کم سے کم اپنی کتب کی طرف رجوع کریں کہ شکم مادر میں اگر بچہ ہو تو ان کے خلیفہ اول کو کیسے پتہ چل گیا کہ وہ بیٹا ہے یا بیٹی۔ یہ آپ کی اسکرین پہ کتاب ہے ارواء الغلیل ناصر الدین البانی کی، اس میں وہ روایت نقل کرتا ہے جس میں حضرت ابو بکر جو ہیں وہ حضرت عائشہ کو کہتے ہیں کہ میرے بعد جو ہے وہ میری میراث کو تقسیم کر دینا اپنے 2 بھائیوں اور 2 بہنوں کے درمیان، جس پہ حضرت عائشہ کہتی ہیں بابا جان میری تو ایک بہن ہے، 2 بھائیوں کو میں جانتی ہوں لیکن بہن تو میری ایک ہے صرف۔ پھر حضرت ابو بکر کہتے ہیں فقال ابو بکر صوبت نے بنت خارجہ اراح جاریہ، کہ جو بنت خارجہ ہے وہ حاملہ ہے اور اس کے شکم میں کیا ہے؟ بیٹی ہے۔ اب حضرت ابو بکر نے کوئی سونوگرافی تو کروائی نہیں تھی، پھر حضرت ابو بکر کو کیسے علم ہو گیا کہ اس میں شکم مادر میں جو بچہ ہے یا بچی ہے وہ کیا ہے، یعنی اس کے جنس کا ان کو کیسے معلوم ہو گیا؟ پھر نتیجتاً ہوا بھی یہی، فوالدت جاریہ، جو حضرت ابو بکر نے پیشین گوئی کی تھی اور جو انہوں نے کہا تھا کہ شکم مادر میں بچی ہے وہی بیٹی ہی پیدا ہوئی۔ جب آپ کے حضرت ابو بکر کو پتہ چل سکتا ہے کہ شکم مادر میں بیٹا ہے یا بیٹی، تو پھر انا مدینۃ العلم و علی بابہا، جو باب علم نبی ہیں ان کو نہیں پتہ چل سکتا؟ تو مفتی صاحب جو یہ آپ کا اعتراض ہے سب سے پہلے حضرت ابو بکر پہ وارد ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بات کی کہ حضرت امام علی کی جناب فاطمہ سے جو ہے وہ 6 بچے تھے، یعنی یہ بھی جھوٹ بھائی، اور خود بھی کہتے ہیں کہ مورخین نے نہیں لکھا، مورخین نے 5 بھائی جب مورخین نے نہیں لکھا تو آپ کو کون سا الہام ہوا ہے؟ جب مورخین نے 5 لکھی ہیں تو آپ نے پھر یہ افسانہ اپنی طرف سے گھڑ لیا، جھوٹ اپنی طرف سے گھڑ لیا۔ جناب فرما رہے ہیں کہ رقیہ تھا، ایک بچی کا نام رقیہ تھا اور ایک جو ہے وہ حضرت محسن تھے جو بچپنے کے عالم میں ایک ساتھ وفات پا گئے، یعنی اتنا بڑا جھوٹ۔ سب سے پہلے آپ ملاحظہ فرمائیں، ہم صرف اس پر ایک حوالہ عرض کرتے ہیں، کتاب ہے تحفۃ الطالب، سمرقندی کی یہ کتاب ہے، اس میں کیا لکھتے ہیں یہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت رقیہ جو ہے جن کی کنیت ام کلثوم تھی، یعنی یہ ام کلثوم اور حضرت رقیہ جو ہیں وہ کوئی الگ الگ نہیں تھے، بلکہ وہی حضرت رقیہ جو ہیں ان کی کنیت ام کلثوم تھی۔ تو یعنی حضرت علی کی جناب فاطمہ سے جو اولاد تھی اس کی تعداد 5 ہی ہے۔ اب بڑھتے ہیں جو سیکٹ کا معاملہ انہوں نے بیان کیا کہ یہ شیعوں کا جھوٹ ہے، تو ان مولوی صاحب کی کتابوں کی طرف بڑھتے ہیں، اہل سنت کی کتب کو دیکھتے ہیں کہ کیا واقعاً سیکٹ ہوا تھا یا نہیں۔ تو ہم آپ کے سامنے اس کا جواب جو 3 مرحلوں میں دیں گے۔ پہلے مرحلے میں ہم ان کی کتب سے یہ ثابت کریں گے کہ ایک بچہ جس کا نام حضرت محسن تھا وہ سیکٹ ہوا تھا،
اس کے بعد اگلے مرحلے میں یعنی دوسرے مرحلے میں ہم آپ کے سامنے ثابت کریں گے کہ وہ جو سکت تھا وہ یہ نہیں کہ طبعی طور پہ سکت ہو گیا تھا، بلکہ کچھ عوامل تھے، اسباب خارجیہ تھے، عوامل خارجیہ تھے جس کی وجہ سے وہ بچہ سکت ہوا۔ اور تیسرے مرحلے میں وہ کیا سبب تھا، وہ کون سا عامل خارجی تھا جس کی وجہ سے جناب سیدہ کا یہ بچہ سکت ہوا، وہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے بڑھتے ہیں پہلے مرحلے کی طرف۔ آپ کی اسکرین پہ آپ ملاحظہ فرمائیں الشجرۃ النبویہ، ابن المبرد کی یہ کتاب ہے۔ اس میں یہ حضرت زہرا کی اولاد کے بارے میں جب لکھتا ہے تو جب حضرت محسن پہ پہنچتا ہے کیا کہتا ہے، محسن قیل سکت، ایک قول کیا ہے کہ حضرت محسن سکت ہوئے تھے، وقیل بل درج صغیرا، ایک قول یہ ہے کہ یہ طفولیت کے عالم میں وفات پا گئے تھے۔ وہ صحیح ہو، اور جو صحیح قول ہے وہ کیا ہے، ان فاطمہ اسقطتہ جنینا، کہ حضرت فاطمہ جو ہے وہ ایک بچے کو سکت کرتی ہیں، یعنی ان کا ایک بچہ سکت ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلے کتاب کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلی کتاب ہے المحاسن المجتمعہ فی الخلفاء الاربعہ، یہ امام صفوری کی کتاب ہے۔ امام صفوری جو متوفی ان کا ہے 894 ہجری۔ اس میں یہ اوپر فصل باندھتے ہیں جس میں یہ کہتے ہیں فصل فی اولاد علی من فاطمہ، کہ حضرت علی کی وہ اولاد جو حضرت فاطمہ میں سے تھی۔ اس میں کیا کہتے ہیں، کان الحسن اول اولاد فاطمہ، کہ حضرت امام حسن جو ہیں وہ حضرت فاطمہ کے پہلے فرزند تھے۔ پھر لکھتے ہیں دوسرے نمبر پہ امام حسین، پھر زینب کبریٰ، پھر زینب صغریٰ، واسقطت فاطمہ سکتا سماہ علی محسنا، پھر حضرت فاطمہ کا ایک بچہ سکت ہوتا ہے کہ جس کا نام حضرت علی محسن رکھتے ہیں۔ یہ یہاں پہ میں ایک نکتہ عرض کرتا چلوں کہ ان دشمنان تشیع نے جو حربہ استعمال کیا ہے وہ یہ کہ جو آپ کی اسکرین پہ چونکہ اس کتاب کی جو ہے وہ پرانی چاپ اور جو اس کا نسخہ تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جو اب اس کے جدید ایڈیشن آ رہے ہیں، نئے ایڈیشن آ رہے ہیں، یا آپ اپنی اسکرین پہ اس کا نیا ایڈیشن جو ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں، اس میں سے انہوں نے حضرت محسن کا نام سرے سے نکال دیا، یعنی تحریف کر دی۔ بھائی اگر حضرت محسن سکت ہوئے ہیں اور آپ کو کوئی اس پہ خوف اور کوئی آپ کو ڈر بھی نہیں ہے تو پھر آپ بیان کریں، آپ تحریف کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب کچھ تو ہے کہ جس کی پردہ داری ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کا اقرار بھی ممکن نہیں ہے اور اس سے اب فرار بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اگلی کتاب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، امام مزی کی یہ کتاب ہے جو کہ 6 اور 7ویں ہجری کے ان کے بہت ہی مستند عالم دین ہیں۔ وہ اپنی کتاب میں کیا لکھتے ہیں، لم یعقب محسن درج سکتن، کہ حضرت محسن کیا ہیں وہ سکت ہوتے ہیں۔ پھر بڑھتے ہیں ہم اگلی کتاب کی طرف، صلاح الدین صفدی کی یہ کتاب ہے جو مشہور زمانہ کتاب ہے الوافی بالوفایات، اس کی جلد نمبر 21۔ اس صلاح الدین صفدی کون ہے؟ یہ شاگرد ہے امام شمس الدین ذہبی کا۔ یہ اپنی اس کتاب میں لکھتا ہے کہ میرے استاد یعنی شمس الدین ذہبی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے سماہ فتح المطالب فی فضل علی ابن ابی طالب۔ وہ کہتا ہے یہ کتاب میں نے اپنے استاد کے سامنے شروع سے لے کر آخر تک پڑھی۔ اس کتاب میں جو حضرت علی کی اولاد کا ذکر ہے وہ ہے 39، یعنی 39 بچوں کا ذکر ہے، جن میں بیٹوں کے نام پھر یہ ذکر کرتا ہے اور آخر میں کہتا ہے وَمُحَسِّنٌ تُرْحٌ، اور جو حضرت محسن ہیں وہ کیا ہے، سکت ہو جاتے ہیں۔ اگلی کتاب کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین، العجاجۃ الزرنبیہ فی السلالۃ الزینبیہ، یہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے۔ اس میں وہ کیا ذکر کرتا ہے، حضرت فاطمہ کی کتنی اولادیں تھیں؟ 5، جن میں حسن، حسین، محسن، ام کلثوم، حضرت زینب، یہ 5 ان کے بچے تھے۔ فَأَمَّا مُحَسِّنٌ فَدَّرَجَ سِکْتًا، اور جو حضرت محسن ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں، سکت ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اگلی کتاب کی طرف، نزہۃ المجالس، امام صفوری کی یہ کتاب ہے، دوسری اس کی جلد ہے۔ اس میں وہ کیا کہتا ہے، اولاد فاطمہ الخمسہ، یہ جو مفتی صاحب بار بار کہہ رہے تھے 6 بچے تھے، تو ایک مورخ نے بھی 6 نہیں لکھے، سب کے یعنی متفق جو ہے نظریہ کیا ہے، وہ ان کی جو امام علی کی حضرت فاطمہ سے اولاد تھی وہ 5 تھیں، اور کہتے ہیں والمحسن کان سکتن، کہ حضرت محسن کیا ہوتے ہیں، سکت ہو جاتے ہیں۔ اگلا حوالہ الاقت الثمین فی تاریخ البلد الامین، الفاسی ملکی کی یہ کتاب ہے، متوفی ان کا 832 ہجری ہے، کتاب جو ہے وہ جلد نمبر 6۔ والذین لم یعقبوا محسن درج سکتن، کہ حضرت محسن کیا ہیں وہ سکت ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلے مرحلے میں ہم نے آپ کے سامنے 7-8 کتابیں رکھی جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت محسن سکت ہوئے تھے، یعنی یہ تو اب ثابت اور مسلم جو ہے وہ حقیقت بن چکی ہے کہ حضرت محسن سکت ہوئے تھے۔ اب دوسرے مرحلے میں ہم آپ کے سامنے کچھ ایسی عبارات رکھتے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محسن کا جو سکت ہونا ہے وہ یہ نہیں کہ خود بخود سکت ہو گئے تھے، بلکہ ان کو سکت کیا گیا تھا، یعنی کوئی ایسے اسباب تھے جن کی وجہ سے حضرت محسن سکت ہوئے۔ ملاحظہ فرمائیں، اسعاف الراغبین، یہ حاشیہ ہے نور الابصار پر۔
اس میں کیا لکھتے ہیں جی، ذکر کرتے ہیں امام علیہ السلام کے جو حضرت فاطمہ سے فرزندان ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں والمحسن، اور یہاں پر اس کے تلفظ کو بھی واضح کرتے ہیں، جو یہ مفتی صاحب محسن تلفظ کر رہے تھے، یعنی سین کے اوپر شد اور زیر پڑھنی ہے، ہا کے اوپر آپ نے زبر پڑھنی ہے اور میم کے اوپر پیش پڑھنی ہے، تو کیا تلفظ بن جائے گا؟ محسن، یہ اس کا تلفظ ہے۔ اردو میں ہم کیا ہے اس کو محسن تلفظ کرتے ہیں، وہ بھی درست ہے۔ یہ کیا لکھتے ہیں؟ وَأَمَّا مُحَسِّنٌ فَأُدْرِجَ سِكْتًا، یہاں پہ دارجہ، یہ آپ نے دقت کرنی ہے، دارجہ نہیں ہے، وہاں پر دارجہ تھا یعنی سخت ہوئے، یہاں پہ کہ سخت کیے گئے، کس نے کیا، کیا سبب تھا، یہ انہوں نے بیان نہیں کیا۔ بالخیر اس سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت محسن کا سخت ہونا طبیعی نہیں تھا۔ اس کے بعد اگلی کتاب کی طرف بڑھتے ہیں، مشارق الانوار، اجہری کی کتاب ہے یہ، اس میں کیا لکھتے ہیں؟ وَأَمَّا الْمُحَسِّنُ فَأُدْرِجَ سِكْتًا، یہاں پر بھی سیم وہی الفاظ ہیں کہ وہ سخت کیے گئے۔ پھر مشارق الانوار حمزاوی کی جو کتاب ہے اس میں بھی سیم وہی الفاظ ملتے ہیں، وَأَمَّا الْمُحَسِّنُ فَأُدْرِجَ سِكْتًا، کہ حضرت محسن جو ہیں وہ سخت کیے گئے۔ تو یہاں پر دوسرے مرحلے میں ناظرین یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت محسن کا سخت ہونا کسی نہ کسی سبب کی وجہ سے تھا، اور سبب انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں سبب کی طرف کہ کیا سبب تھا۔ اس کو سیر اعلام النبلاء میں امام شمس الدین ذہبی جو ہیں وہ جلد نمبر 15 جب ابن ابی دارم کے حالات لکھتے ہیں تو وہاں پہ اس کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں شروع میں، الامام الحافظ الفاضل، اس قدر سنگین جو ہے وہ اس کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اس پھر بعد میں کہتے ہیں محدث الکوفہ، پھر قال محمد بن حماد الحافظ ایک اور نقل کرتے ہیں، اور وہ کیا کہتا ہے، حماد کیا کہتا ہے کہ ابن ابی دارم جو ہے وہ اپنی پوری زندگی میں تو بالکل ٹھیک رہا، رائے راست پہ رہا، یعنی ان کے مذہب کے مطابق تھا۔ بعد میں کیا ہے جی، اس نے مصالب اور متائن کی روایات نقل کرنا شروع کر دی، جس میں خلفاء کے اوپر متان موجود تھا، وہ روایات نقل کرنا شروع کر دیا، جن میں سے ایک جو اس کی روایت ہے وہ یہ ہے کہ ان عمر رفس فاطمہ حتی اسکتت محسنہ، یعنی کیا ہوا جی، حضرت عمر نے جناب سیدہ پر، میں مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں، ظلم کیا، جس کی وجہ سے حضرت محسن جو ہیں وہ سخت ہو گئے، یعنی انہوں نے سبب لکھا، اس سبب لکھنے کی وجہ سے ان کے بارے میں شمس الدین ذہبی نے اینڈ میں کیا کہا، ملاحظہ فرمائیں، قلت، میں کیا کہتا ہوں، شیخ ضال معثر، یعنی گمراہ ہو گیا، یہ لغزشوں کا شکار ہو گیا، یعنی شیخ جو ہے پہلے ٹھیک تھا، امام تھا، حافظ تھا، محدث کوفہ تھا، اتنی اس کی تمجید اور بزرگی بیان کرتا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا، وہ سبب بیان کر دیا کہ جس کی وجہ سے حضرت محسن شہید ہوئے، اور یہ پھر کیا ہوئے جناب، ضال و مضل ٹھہرے، یعنی یہ گمراہ ہو گئے بقول ان کے۔ تو یہاں سے ناظرین یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت محسن سخت ہوئے تھے۔ اب آپ لوگوں کا یہ فریضہ بنتا ہے ان مفتی صاحب سے اور ان جیسے دیگر مفتیوں سے پوچھیں کہ بھائی حضرت محسن جو ہیں ان کا ہمیں کیوں کچھ نہیں ملتا ان کی زندگی کے حوالے سے؟ آپ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوئے تھے، کب پیدا ہوئے تھے بتائیں، پھر کب وفات پائی، کون سے سن ہجری میں انہوں نے وفات پائی، تو آپ ان کی تفصیلات ان کی زندگی کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے؟ ہوں گی تو بتائیں گے۔ جب ایک بچہ جو ہے وہ سخت ہو گیا، دنیا میں آیا ہی نہیں، تو پھر اس کے حالات زندگی کہاں سے بیان کریں گے؟ اب انہوں نے چونکہ یہ واضح ہو گیا کہ حضرت محسن سخت ہوئے تھے، اور یہ خود بھی جانتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا یہ سب کچھ موجود ہے، انہوں نے جان چھڑانے کے لیے اس کو ایک افسانہ اور من گھڑت اور شیعوں کا جھوٹ قرار دے دیا۔ انشاءاللہ مومنین اسی طرح ان مفتیوں کے جھوٹوں سے ہم پردہ اٹھاتے رہیں گے، اور دیگر جو اعتراضات ہیں اور جو شبہات جناب سیدہ کی شہادت کے اوپر ان کی طرف سے کیے جاتے ہیں، ایک ایک کا مفصل اور مدلل جواب دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔